Transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر آپ کو ویلکم برکات رمضان کریم ٹرانسمیشن میں، اور روزانہ کی بنیاد پر یقیناً آپ اس سلسلے کو پسند کرتے ہیں، نہ کہ پسند کرتے ہیں، اور اس پروگرام کو پسند کا اظہار اس انداز سے کرتے ہیں کہ اس کو شیئر بھی کرتے ہیں، اور یقیناً جو اب آپ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اس پروگرام کو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچ سکے۔ آئیے درود پاک پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کلام سنتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، مجھے کیا فکر ہو وقت میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو وقت میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے۔ اور اللہ کرے یہ دعا اس مقدس ماہ کے صدقے قبول ہو جائے۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ بڑا خوبصورت شعر ہے، شاعر کہتے ہیں درود پاک اس لیے بھی پڑھ لیا تاکہ یہ دعا قبول ہو جائے، اور شاعر کہتے ہیں تمنائے دل اشرف بس اتنی ہے، سرے کوثر وہ آقا جام کوثر دے، لبے اقدس لگا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے۔
This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना की बुनियाद पर हम और आप इस ट्रांसमिशन में जिसका नाम है बरकात रमजान करीम और इस सेगमेंट पर गुफ्तगू करते हैं जिसका उन्वान है शान मुस्तफ़ा। शान मुस्तफ़ा के मुख्तलिफ हमने टॉपिक्स बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ उसके सेशन बनाए हुए हैं और गोया के इसके मुख्तलिफ अंदाज से इसे बयान किया जा रहा है जिसमें बाकायदा हुजूर की शान बयान की जा रही है और शान के भी मुख्तलिफ पहलू बयान किए जा रहे हैं जिसमें अहादीस करीमा भी है, दीगर उन्वानात पर, और साथ ही हुजूर की सीरत भी है, साथ ही हुजूर का अखलाक भी है। आप रोजाना की बुनियाद पर हदीस करीमा सुनते हैं आका अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से, मुबारक फरामीन के हवाले से। तो आज भी हुजूर की शान के हवाले से एक खूबसूरत और प्यारी हदीस पाक पेश की जा रही है। हजरत राबिया बिन कआब रदियल्लाहु ताला अन्हु की रोजाना की बुनियाद पर यह जिम्मेदारी थी और आका अलैहिस्सलाम का हुक्म था कि वो रोजाना की बुनियाद पर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पानी पेश किया करते वुजू के लिए, इस्तिंजा के लिए। और आका अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा गोया कि दरिया रहमत जोश पर है और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए राबिया मांग क्या मांगता है? और वो बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह जन्नत में आपकी रफाकत। हुजूर फरमाते हैं इसके अलावा कुछ नहीं का, या रसूल अल्लाह मेरे लिए यही काफी है कि मैं जन्नत में आपके साथ रहूं। यानी हुजूर जन्नत भी अता फरमा रहे हैं और साथ ही यह भी फरमा रहे हैं कि इसके अलावा भी कुछ मांगना है तो मांग। इससे पता चला कि रब ताला ने अपने खजानों की कुंजियां हुजूर अलैहिस्सलाम को अता फरमाई अपनी महबूब की मोहब्बत की वजह से। और यह बुखारी शरीफ की हदीस करीमा है और आका अलैहिस्सलाम की शान देखिए। फिर हुजूर फरमाते हैं कि ए रबिया कसरत से सुजूद से मेरी मदद करो। साथ ही सहाबी रसूल का हमें और आपको अकीदा भी मालूम चला कि सहाबी रसूल का यह अकीदा था कि अल्लाह ने अपने महबूब को अपने खजानों की कुंजियां अता फरमाई है। अब रब ताला के हुक्म से आका अलैहिस्सलाम जो चाहे रब ताला की अता और उसकी तौफीक से और उसके खजानों में से अपने गुलामों में तकसीम भी फरमा सकते हैं, चाहे जाए कि वो दुनिया हो या उखरवी मामला हो, दुनिया की कोई बात हो या जन्नत का मामला हो। आका अलैहिस्सलाम को रब ताला ने इख्तियार अता फरमाया है। इसी तरह हजरत इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनका भी अकीदा समाअत फरमाए। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के पहले खलीफा हैं और आप अपने घर वालों को ये फरमाते हैं वसीयत कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो मेरे जनाजे को आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में ले जाना और आका अलैहिस्सलाम की सुनहरी जालियों के कुर्ब में इजाजत तलब करना। अगर तो हुजूर की तरफ से इजाजत मिल जाए तो हुजूर के कुर्ब में मुझे दफना देना, और अगर इजाजत ना मिले तो फिर मुझे जन्नतुल बकी में ले जाना। अल्लाह अकबर। अकीदा देखिए कि आका अलैहिस्सलाम अपने गुलामों की फरियाद को, अपने गुलामों की बात को बाद विसाल भी समाअत फरमाते हैं और गोया के बाद पर्दा भी आप ऐसे ही जिंदा हैं जैसे अपनी जिंदगी में लोगों की आप बात को सुना करते थे। वैसा ही अकीदा हजरत अबू बकर सिद्दीक का था। और इस हदीस को मजीद आप समाअत फरमाए कि देखें कि आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वालों पर कितना करम होता है और आका अलैहिस्सलाम अपने गुलामों पर कितना करम फरमाते हैं। नाज़रीन, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु को बारगाह रिसालत में वसीयत के मुताबिक पेश किया जाता है और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया जाता है, या रसूलल्लाह अबू बकर हाजिर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ से ये इरशाद होता है, गोया के गैब से आवाज आती है और सुनने वाले ये सुनते हैं कि यार को यार से मिला दो, यार को यार से मिला दो। क्या शान है हुजूर की और क्या शान है सहाबाए कराम की और उनके मुबारक अकीदों की। अल्लाह मुझे और आपको
ان عقائد پر ہی رکھے، انہی عقائد پر رکھے اور انہی عقائد پر موت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے اور حضور کی مزید شان اور عظمت کو سننے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیا کریں کہ حضور کی شان کا مطالعہ کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق مرحمت فرمائے۔ ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے الطاف ویانی بھائی، اور ساتھ ہی ہمارے نئے مہمان بھی ساتھ ہوں گے اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا۔ ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد، مجھے امید ہے آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandor Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکات رمضان کریم کی آج کی اس محفل میں میزبان الطاف ویانی میمن ایچ ڈی نیوز پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور خوشی کی بات ہے کہ رمضان کا روح پرور ماحول بنا ہوا ہے اور میں اور آپ سب مل کر یہ روشنیاں اور جو رحمتیں ہیں اسے سمیٹنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، اس سلسلے کو اسی طریقے سے جاری رکھیے گا، اور رمضان کی یہ جو رونقیں ہیں اور یہ جو عبادات کا جو چسکا ہمیں پڑا ہوا ہے اسے ختم نہ کیجیے گا۔ یہ عبادتیں جاری رہنی چاہیے، اسی انداز سے جاری رہنی چاہیے، اور عید کے بعد اس دعا کو ہمیشہ اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی مانگیے گا کہ رمضان کے بعد یہ نیکیوں کا سلسلہ اور عبادتوں کا سلسلہ اسی روح پرور ایام کے ساتھ جاری رہے، اور اسی طریقے سے ہماری روحیں منور ہوتی رہیں تمام ہی عبادات کے ساتھ۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور پروگرام کا آغاز یقینی طور پر خوش الحان نعت اور احادیث نبوی سے علامہ مفتی مدثر القادری صاحب کر چکے ہیں، اور ایک بار پھر میری آج کی نشست میں بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے۔ آج کا ہمارے ایک اور مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور یقینی طور پر ممتاز تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ، بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ممتاز تجزیہ کار بھی ہیں، اور سماجی خدمت بھی ان کی رگوں کا حصہ ہے، اور ہمیشہ سے جہاں بھی انہیں موقع ملتا ہے کمیونٹی، برادری یا بیرون برادری، وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے نام سے یا اپنے عمل سے کسی کے کام آ سکیں۔ آپ اے سی ایم پراپرٹی کے ڈائریکٹر ہیں، اور ممتاز ٹی وی چینلز پہ بھی ہم انہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ جناب عرفان میمن صاحب آج میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم عرفان بھائی، بہت شکریہ ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں رہنے کے لیے، اور یقینی طور پر آپ کی نہ صرف برادری بلکہ بیرون برادری اور وطن عزیز کی تمام ہی صورتحال پر بڑی گہری نظر ہے۔ آج یقینی طور پر ایک افسوسناک واقعے سے اس کا میں آغاز کرنا چاہوں گا، بڑا ہی افسوسناک واقعہ کہ جو ہمارا یہ راشن، ایک فیکٹری کے اندر راشن کی جو لائنیں لگتی ہیں، اس میں جو ہے ایک واقعہ سرونما ہوا، اور کوئی 12 جانیں جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئیں، اور اللہ پاک ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کیسے دیکھتے ہیں عرفان صاحب اس پوری صورتحال کو، اور کیسے پھر ہم اوور کم کریں جب ماحول اس قسم کا بن گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطاف بھائی بہت شکریہ، اور آپ نے اپنے پروگرام کا جو آغاز جو ہے، دیکھیں رمضان المبارک جو ہے نا ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر الطاف بھائی ہم سب سمجھتے ہیں کہ انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس غلطیوں کے لیے ایک رمضان کا ایسا مہینہ آتا ہے کہ ریویو آپ کر سکتے ہو کہ کہاں آپ نے غلطیاں کی، کہاں آپ اس غلطیوں کو بہتر کرنے کی گنجائش ہے۔ اور رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت نے آپ کو اسی لیے دیا ہے کہ آپ ریکال کر سکیں۔ مگر آپ نے ابھی جو انٹرو دیا اور جو فیکٹری کا ذکر کیا، اس میں خواتین اور بچے ہی شہید ہوئے، میں ان کو شہادت ہی دوں گا۔ بالکل۔ آپ یہ دیکھیں کہ اتنی لمبی لائنیں، چاہے وہ آٹے کی لائنیں لگ رہی ہوں، چاہے وہ آپ کے راشن کی لائنیں لگ رہی ہوں، یہ تمام کے تمام این جی اوز الحمدللہ سارے چینلز پہ بیٹھے بھی ہوتے ہیں، اور ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے مجھے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول
انشاءاللہ تعالیٰ ان کی حدیث کے مطابق سنت رسول ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے کام آئیں. اور یہ رمضان کا مہینہ تو ویسے بھی جذبے کا اور بہت ہی زیادہ آپ کو خوشی ہوتی ہے کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی میں. مگر یہ جو آپ جو اس وقت نشاندہی کر رہے ہیں یہ ریاست کے کام ہے. یہ ریاست کا کام ہے کہ ریاست یہ راشن آپ نے جو ہے ہر رمضان کے مہینے میں, اب تو رمضان کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ دسترخوان اور دسترخوان ہی نظر آئیں گے. یہ قوم دسترخوان کے لیے نہیں بنی تھی, یہ قوم بڑے بڑے فیصلے کرنے کے لیے بنی ہے. اس ملک کا ٹیلنٹ پوری دنیا کے اندر موجود ہے بالکل, اور اس ملک کا جتنا ٹیلنٹ پاکستان کے باہر موجود ہے وہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ ہے. اور وہ بھی آج یہی فکر کر رہے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک راشن کی لائن میں کچھ لوگ شہادتیں دے رہے ہیں, کچھ جو ہیں وہ آٹے کی لائنوں میں. اب یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ این جی اوز کو بھی اس پہ اوپر سوچنے کی ضرورت ہے, اور حکومتوں کو تو میں صرف یہاں پہ یہی کال دوں گا کہ بیک اپ کال ہے ان کو کہ یہ قوم جو ہے اب اس بات کی متحمل نہیں ہے. آپ نے اس قوم کو کہاں پہنچا دیا. آج آپ دیکھیں کہ ریسٹورنٹ کے اندر لوگ جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھانا کھا رہے ہو, ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. تو یہ آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں قوم کو, قوم کس طرف جا رہی ہے. بالکل, یعنی کہ یہ وہ قوم تھی کہ ارتھکوئک آیا تو یہ قوم کہاں تھی. نہ ہم زبان بھول گئے, ہم فرقہ بھول گئے, ہم سب چیزیں بھول گئے. ہم نے ایک ہی چیز سمجھی تھی کہ ہمارے مسلمان بھائی تکلیف میں ہیں, ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے. بالکل, اور ایک بچے سے لے کے ایک بوڑھی عورت تک وہ اس مشن میں ساتھ ہو گئی. دیکھیں یہ ملک جو ہے یہ ایک تھے تو ملک بنا تھا, اور ایک رہیں گے تو ملک بچے گا, اور ایک ہی ہونا پڑے گا. اچھا ایک چیز مجھے آپ کی بات سے یقینی طور پر دل اداس ہو جاتا ہے جب جو ہے نا ہم تھوڑا سا مزید پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کسی بھی چیز کا, تو دل دہل جاتا ہے کہ ہم کس طرف اپنی قوم کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ نا سمجھی میں اور اچھا سمجھ کے بہتر سمجھ کے. تو ہمیں اب رہنمائی کی بھی بے انتہا ضرورت ہے. تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے کہ راشن کی لائنیں میں صرف ایک جگہ کی بات ہی نہیں کر رہا, یہ اندونا کا واقعہ جو ہوا ہے گزشتہ دنوں وہ تو خیر ہو ہی گیا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کا طریقہ کار بھی تو ہو سکتا تھا. آپ راشن کو اس طرح کیسے نہ کرتے, آپ ٹوکن کر دیتے, آپ کسی خاص جگہ پر لے جا کر. اس کا طریقہ کار کوئی یہ مینجمنٹ ایشو تھا سر. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. بیریا ٹاؤن ایک ادارہ ہے, بہت اچھے طریقے سے اس کو مانیٹر کرتا ہے, بہت اچھی طریقے سے ٹیم ان کی کام کر رہی ہے, اور بڑے طریقے سے وہ چیزوں کو جہاں جہاں تقسیم کرنا ہوتا ہے وہاں تقسیم ہو جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. دیکھیں یہ نیکی ہے نا, اس ہاتھ سے اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے, ٹھیک ہے نا. بات یہاں پہ صرف آپ کی جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم کیوں دسترخوان بچھائیں, ہم کیوں لوگوں کو یہ دکھائیں پوری دنیا کو. پھر آپ کے کیمرے جو ہے نا وہ کور کر رہے ہوتے ہیں اس کو, تو وہ جو ایک آپ کی جو انسان کی جو عزت نفس ہے وہ بھی مجروح ہو رہی ہے. آپ اس کا طریقہ کار جو پوچھ رہے ہیں, میرے نظر میں وہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک راشن کا ایک اسٹینڈرڈ پیکٹ بنائیں اور آپ فیملیز کو بانٹ دیں. آپ کی اس پوری فیملی کو جس طریقے سے فیملی کو وہ ایک آپ باہر کھلا رہے ہیں, پھر وہ کون لوگ کھا رہے ہیں, وہ لوگ کھا رہے ہیں جو مستحق نہیں ہیں, نہ صرف وہ کھا رہے ہیں بلکہ وہ لے کے بھی جا رہے ہیں موسٹ آف دیم. یس بالکل. تو میرے جو اصل جو آدمی ہیں, جو ایک وائٹ پوش انسان ہے, ایک مڈل کلاس میں بھی آج وہ لوگ ہیں. آپ یہ مت سمجھیں کہ آج مڈل کلاس بہت نیچے آ گیا ہے. دیکھیں اس پچھلے 10-12 سال کے اندر اس پاکستان کو اس طریقے سے نچوڑا گیا ہے تولیے کو, کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ماروثی سیاست کے جو بیج ہیں, جنہوں نے کہا ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, ووٹ کو عزت دو, اور پھر اس کے علاوہ XYZ بہت سارے ایسے سلوگنز وہ الیکشن سے پہلے لاتے ہیں. دیکھیں 77 سالہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ اس ملک کو اگر کسی نے کچھ دیا تو وہ بزنس کمیونٹی ہے. بالکل ایسی اس ملک کو بنایا بزنس کمیونٹی نے, اور اس ملک کو بچائے گی بھی بزنس کمیونٹی. مگر الطاف بھائی دیکھیں, سوری ٹو سے آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ بیک اپ کال بزنس کمیونٹی کے لیے. آپ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنا ایک حکمران ذمہ دار ہے. بالکل. آج آپ کا فیصلہ کون لے رہا ہے؟ ایک ناہل, نالائق اور وہ شخص جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا ایشو کیا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم GDP ہیں, ہم بزنس کمیونٹی ہیں. جب آپ کو بارش آ جائے بزنس کمیونٹی, ارتھکوئک آ جائے بزنس کمیونٹی, سیلاب آ جائے بزنس کمیونٹی, ارتھکوئک یا کووڈ آ جائے بزنس کمیونٹی. What is this? What is going on? ایک کمیونٹی اور آپ ایک چلے آپ ہم مانتے ہیں
کہ یہ کام ہم کر کے کوئی احسان نہیں کرتے, اللہ ہم سے کام لے رہا ہے, بالکل. مگر آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ تو کریں. بزنس کمیونٹی کو آپ نے ایک مندر کا گھنٹا بنا دیا ہے بالکل صحیح کہ آپ کی مرضی میں آتا ہے, جس کی مرضی میں آتا ہے وہ اپنی مرضی سے آتا ہے اور اپنی جو مرضی آتی ہے وہ کرتا ہے. دیکھیں آج امپورٹ کا حال دیکھیں, ایکسپورٹ کا حال دیکھیں, آج آپ کی IMF کیوں کشکول آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے, خدا کے واسطے آپ کے اس توسط سے میسج کو دوں گا کہ 77 سالہ تاریخ آپ کی ہے کہ آپ کو ہم نے آزما لیا. وہ ڈیموکریسی, ہم اس ڈیموکریسی کے پارلیمانی نظام کے قابل ہی کہاں ہیں, ہم قوم ہی نہیں بنے, ہم ہجوم ہیں. تو جب آپ ایک ہجوم ہیں تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں 4 پلر ہیں, ایک حکمران, دوسرا عدلیہ, تیسرا افواج پاکستان, چوتھا ہماری قوم, اور 5واں پلر جو آج ایک میں دیکھ رہا ہوں وہ میڈیا, جو بہت اہم پلر ہے. مگر آج کچھ میڈیا کے چینل آپ کے ووٹ کو عزت دے رہے ہیں, کچھ میڈیا کے چینل ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج پہ بات کر رہے ہیں. پاکستان کے لیے کون کام کر رہا ہے, کون بات کر رہا ہے؟ کوئی بات نہیں کر رہا, کیونکہ ان کے سب کے اپنے مفادات ہیں, سب کے اپنے مفادات ہیں. باقی ستونوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو باقی ستون ہیں, آپ کو ایک بات یاد رکھنا پڑے گا. دیکھیں پاکستان کا دفاع بہت مضبوط ہاتھوں میں ہے. بالکل. اس وقت دشمنوں کی نظریں سی پیک پہ ہیں. بالکل. کسی بھی طریقے سے وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اپنی ترقی کی منازل طے کریں. یہاں میں آپ کو یاد دلاؤں گا 2001 سے لے کے یعنی کہ 99 to 2007 جب جنرل پرویز مشرف صاحب کا یہاں دور تھا تو پاکستان 11 ترقی یافتہ ملکوں میں ان کا نام آ چکا تھا. پاکستان نے بوسنیا میں جا کے ایڈ دی تھی پہلی بار. تو یہ جو کشکول انہوں نے 14 رکنی کیبنٹ سے آپ کو توڑ کے دکھایا 99 to 2002, 3 سال میں صرف 14 لوگوں نے اس ملک کو چلایا. کیسے چلایا؟ چلے آپ اس کو فالو نہ کریں, جنرل مشرف صاحب کو آپ نے سیاست میں نہیں آنے دیا, آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے, مگر آپ یہ تو فالو کریں یا اسٹڈی کریں کہ وہ کیا دن تھے وہ 12 لوگ 14 لوگ جنہوں نے اس ملک کو چلا دیا. 372 لوگ آج آپ کی مراد لے رہے ہیں, آپ سے پروٹوکول لے رہے ہیں. یہ ایک سیشن آپ کا اسمبلی کا 2 کروڑ روپے کا پڑتا ہے الطاف بھائی, اور اس غریب قوم پر 2 کروڑ کا ٹیکہ ہر کچھ دن بعد لگ جاتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ جو اموات جو ہماری سامنے نظر آ رہی ہیں, اس کا ذمہ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں یہاں پہ کوٹ کروں گا بالکل کہ اگر کوئی بھوکا ایک سو گیا نا تو عمر ذمہ دار ہوگا. کیا خوبصورت بات. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ریاست مدینہ کہنے سے ریاست مدینہ نہیں ہو جائے گی. اس کے لیے ریاست مدینہ کے لیے عمل کی ضرورت ہے, اور آپ کے عمل یہاں تو ریاست مدینہ صبح 5:30 بجے شروع ہوتی ہے, شام 5:30 بجے ریاست امریکہ میں وہ تبدیل ہو جاتی ہے. اور آپ وہی لوگ جو ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ریاست امریکہ میں وہی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو ریاست امریکہ میں ہوتی ہیں. تو الطاف بھائی دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے, آج رمضان کے حوالے سے میں ظاہری بات ہے کہ ایک اچھا میسج دینا چاہوں گا. میں یہی میسج, آپ نے اداروں کی بات کی, دیکھیں آج ادارے بہت کمزور ہو چکے ہیں. اتنے کمزور ادارے, آپ اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں, ملک کی سالمیت کو کمزور کر رہے ہیں, ملک کے دفاع کو کمزور کر رہے ہیں. اگر آپ نے اداروں کا اگر اس طریقے سے استحصال کیا, اس طریقے سے آپ مذاق اڑا رہے ہیں, آپ اس شہادت دینے والے باپ کو جا کے پوچھیں جس کا بیٹا شہید ہوا, جو بارڈر کے اوپر آج شہادتیں دے رہے ہیں. آج اس ماں کو جا کے پوچھیں, اس بیوی کو جا کے پوچھیں, اس بچے کو جا کے پوچھیں جس 5 سال کے بچے نے اپنے پاپا کو بھیجا تھا بارڈر پہ. تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ کچھ پالیسی ضرور ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہتر نہیں ہے, بالکل, مگر وہ لانگ ٹرم پہ ایک روڈ میپ ہوتا ہے. یہ جو سیاستدان آتے ہیں وہ 4 سال 5 سال کا روڈ میپ لاتے ہیں, بالکل, 2 سال پیسہ جو لگایا ہوتا ہے وہ وصول کرتے ہیں, 2 سال اسٹریٹجیز بناتے ہیں کہ اگلے 5 سال واپس کیسے آنا ہے. بالکل ایسے آپ یہ دیکھیں کہ ان کی گروتھ کتنی ہے. ان کے دور میں ان کی گروتھ 2400% ہے اور انہی کے دور میں ہماری گروتھ 2.5% چل رہی ہے. یہ ہے ان کی گروتھ, یہ ہے عوامی گروتھ. عوام کے لیے جو گروتھ ہوتی ہے وہ 6% پہ ہائیسٹ پہ جاتی ہے, اور وہ بھی گر کے جب نااہل لوگ آ جاتے کہ وہ 2 پہ آ جاتی ہے. میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا آپ اور ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جھولی میں, امید کی شاخ کو خود ہلانا ہوگا, اور کوئی فرق نہیں پڑتا اندھیروں کو برا کہنے سے. اپنے حصے کا دیا
خود جلانا اپنے حصے کا دیا واہ۔ خود ہی جلانا ہوگا. ناظرین کرام، وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور یقینی طور پر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. نہ صرف یہ کہ محترم عرفان بھائی کی باتوں سے اور لطف اندوز ہوں گے، اور جس انداز سے، جس حکیمانہ انداز میں یہ بات کرتے ہیں، یقینی طور پر یہ دل کو لگنے والی باتیں ہیں. اور اس گزشتہ دنوں جو اندوناک واقعہ ہوا ہے، اس پر کیا خوبصورت توجہ پیش کی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے تسلسل ہے ان تمام چیزوں کا جو پیچھے سے آتا چلا گیا ہے. ہمیں ابھی اس پر بریک یا بند لگانا ہوگا. اگر آج ہم نے اس پر ڈیبیٹ کم از کم شروع نہ کی، ہم ڈیبیٹ تو شروع کریں، معاملہ ہو سنگین ہو جائے گا، جب پانی سر سے گزر جائے گا تب ہم کھڑے ہوں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. اس موضوع پر برکات رمضان کریم میں گفتگو جاری رہے گی، اور علامہ صاحب سے بھی یقینی طور پر اس پہ بات ہوگی. کچھ ہی دیر میں ملتے ہیں وقفے کے بعد. کراچی کی سب سے بڑی اور ڈیولپڈ سوسائٹی بحریہ ٹاؤن کراچی کی شہرک جنا ایونیو مین انٹرنس سے بمشکل 1 منٹ کے فاصلے پر ایک ماڈرن فائنینشیل سینٹر کاسموس بزنس ٹاور، گراؤنڈ پلس 15 فلورز پر مشتمل ایک سٹائلش گلاس آرکیٹیکچر، گلاس وال سے بحریہ ٹاؤن کی دلکش ویوز کاسموس بزنس ٹاور کے آفس کو اور بھی اٹریکٹیو بناتے ہیں. کاسموس بزنس ٹاور میں انویسٹمنٹ یا دیگر تفصیلات کے لیے رابطہ کریں. کاسموس ریئلٹر. آپ کی زکوٰۃ ان تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے ہے امید زندگی. آئیں اس ماہ رمضان میں بڑھ چڑھ کر اپنی زکوٰۃ ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کو دیں. مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ اور دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے. جزاک اللہ خیر. خوش آمدید ایک بار پھر برکات رمضان کریم کی آج کی اس محفل میں. اور آج کے اس محفل میں یقینی طور پر بہت ہی ٹچی سبجیکٹس، سلگتے ہوئے سبجیکٹس کو آج ہم نے موضوع بحث بنایا، اور اس پہ محترم عرفان میمن صاحب نے اپنی بھرپور انداز میں دلائل کے ساتھ پیش کیا اور بتایا کہ اگر آج ہم نے اس کو روکنے کے لیے کچھ تھوڑے سے عوامل، اس پہ ڈیبیٹ کم از کم گفتگو کا آغاز نہیں کیا تو یہ پانی سر سے اونچا بھی ہو سکتا ہے. علامہ صاحب، یقین طور پر اسی بحث کو میں تھوڑا سا ایک دینی شکل دینے کے لیے آپ کی طرف لاؤں گا کہ رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے کہ ہمیں یہ رزق جو ہے ان لوگوں کو پہنچانا ہے جن کا یہ حق ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اتنے صاحب استطاعت بنایا ہے تو یہ ان تک پہنچے. طریقہ کار پر جو ہے اعتراض ہے. آپ نے کسی کو بھوک کو مٹانا تو اس سے بڑا ثواب یا کسی اس کے بڑا نیکی کیا ہو سکتی ہے؟
لیکن طریقہ کار ایسا ہو جائے کہ ہم نے سنا کہ گزشتہ دنوں جو ہے وہ 12 افراد لقمہ اجل اس لیے بن گئے کہ اس فیکٹری میں اتنی دھکم پیل ہوئی اور اتنا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ گیا کہ وہ راشن کے تھیلے بانٹنے کے لیے اور اسے حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے وہ اپنا جذبات پر قابو نہیں رکھ پائے اور 12 قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوئی, شہید ہوئے ایسے لوگ. کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم طریقہ کار کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں, اور بے شمار لوگ کر رہے ہیں آلریڈی, جس کی مثال دی پچھلے وقفے سے پہلے کہ بہجیہ ٹاؤن اس پہ کام کر رہا ہے, اور بہت سارے بڑے بڑے ادارے جو ہیں یہ اپنی ہی گھر, اپنی دکان, اپنی فیکٹری کے آگے ڈھیر لگا کر لوگوں کا استحصال کرنا, یہ کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں الطاف بھائی, سب سے پہلے تو اس بات پر توجہ دی جائے کہ رزق کا اختیار جو ہے نا اللہ رب العزت نے اپنے دستے قدرت پہ رکھا ہے. اگر یہ بندوں کو دے دیا جاتا نا تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے زیادہ طوفان بدتمیزی برپا ہوتی اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ پورے دریا کا پانی میں ہی پی لوں, یعنی میری طرف سے کسی کو بھی بٹے نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے قلب میں داخل کیا گیا کہ عدل و انصاف کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ اور سخاوت کی جائے اس انداز سے کہ رب تعالیٰ راضی ہو جائے اور رب تعالیٰ کی رضا کے لیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ذمہ داری ہے نا, اصل یہ بانٹنے کا سلسلہ یا غریبوں کو اور مستحق اور سفید پوش لوگوں میں راشن ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہیلپ کا معاملہ جو ہے وہ ریاست کے ذمہ ہے. اور ریاست اللہ معاف فرمائے شاید خوابوں میں ہے یا پتہ نہیں کس سوچ میں ہے کہ وہ جب اس اپنی ذمہ داری کو صحیح انداز سے ادا نہیں کری تو پھر کیا ہوتا ہے, ویلفیئرز بنتے ہیں اور ویلفیئرز پھر اپنی ایکٹیویٹیز سے یا اپنا رول ادا کرتے ہوئے اس انداز سے ایکٹیو ہوتی ہیں کہ وہ پھر راشن غریبوں تک پہنچاتی ہیں. لیکن جو یہ معاملہ ہے نا, دیکھیں اگر ایک طرف دیکھا جائے کہ ویلفیئر بانٹنے کا سلیقہ بالکل وہ بے مرتب ہوتا ہے بعض دفعہ, بالکل, اور بعض دفعہ جو لینے والے ہوتے ہیں ان میں اتنا حرص ہوتا ہے, اکثر ان میں سفید پوش لوگوں کی صف میں وہ بھی شامل ہوتے ہیں جو باقاعدہ پیشہ ور ہوتے ہیں اور جو ہے نا جن کو ضرورت نہیں ہوتی, لیکن وہ ایک جگہ سے نہیں بلکہ اب ایک ہی صف میں ان کے 10 لوگ کھڑے ہوتے ہیں, وہ باقاعدہ باری باری اپنی جو ہے نا پورے گھر کو بھر رہے ہوتے ہیں اور باقاعدہ اس کو سیل کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ضرورت نہیں ہوتی راشن کی. تو اب ہوتا یہ ہے کہ ان میں وہ شامل ہونے کے بعد پھر ان کو حرص ہوتی ہے کہ پہلے مجھے مل جائے, ایسا نہیں ہو کہ باری آنے تک راشن ختم ہو جائے. تو اس وجہ سے پھر ماحول خراب ہوتا ہے. ایک تو وہاں سے کہ جو ہے نا انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کرنے کا کوئی بہترین جو ہے نا طریقہ کار بنایا نہیں, اور ساتھ ہی یہ جو حرص ہے نا یہ بعض دفعہ جان لیوا ثابت ہو جاتی ہے. آپ نے بے شمار حرص اور لالچ کے واقعات وہ سنے اور بچپن سے پڑھے ہوں گے کہ لالچ جو ہے نا وہ انسان کو ذلیل و خوار کرتے ہوئے بعض دفعہ مروا دیتی ہے. تو بعض دفعہ یہ بھی صورتحال ہوتی ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ بانٹنے والا ہی بے ترتیب بانٹ رہا ہے یا اس انداز سے بانٹ رہا ہے کہ ایک دم جو ہے نا ماحول خراب ہو اور جانے چلے جائیں. بعض دفعہ لوگوں میں بھی صبر نہیں ہوتا, مقصد نیک ہوتا ہے. جی ہاں, مقصد نیک ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ریاست کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو جانیں گئیں اس کے جواب دہ کون ہے. کیا آیا کہ صرف ہم یہ کہہ دیں کہ چونکہ ویلفیئر کا دینے کا انداز درست نہیں تھا تو ریاست اپنی جان چھڑا لے, یا پھر کیا نام ہے لینے والوں کا انداز درست نہیں تھا اس لیے انہوں نے اپنی جان دو بیٹھ, یعنی دونوں اعتبار سے وہ ویلفیئر پر یا عوام پر ہی ڈال رہے ہیں اور ریاست خاموش بیٹھی ہے. تو یہ نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ریاست اپنی ذمہ داری کا احساس کرے اور اگر جو ویلفیئر بانٹ رہے ہیں وہ دوسری کوئی ایسی پالیسی بنائے کہ جس سے باقاعدہ بآسانی جان بھی جو ہے نا نہ جائے اور بآسانی صحیح انداز سے راشن بھی پہنچ جائے. یہ لائنے کو تصور ختم کر دیں. اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ حرص و لالچ اور بعض دفعہ اتنا ہوتا ہے کہ میں بس سارا راشن میں ہی لے لوں یا پہلے میں لے لوں, تو پھر طریقہ کار درست یہ کر لیں کہ بعض دفعہ ایک اچھا طریقہ کار یہ بھی ہے جو میرے ذہن میں آیا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اس چینل کے توسل سے, اس ٹرانسمیشن کے توسل سے یہ پیغام چلا جائے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ نا آپ تلاش کریں اور ان مستحق لوگوں تک, مثال کے طور پر آپ کے ویلفیئر کی ایک چھوٹی سی مثال کہ آپ کے ویلفیئر کی کیپیسٹی ہے 100 راشن, آپ اس کو 50 میں کنوے کر دیں. بولے کیسے, کیوں؟ کیونکہ 50 کا جو اماؤنٹ ہے نا مثال کے طور پر اس اماؤنٹ سے آپ جو ہے نا پیٹرول میں خرچ کرتے ہوئے اس مستحق تک پہنچا دیں تاکہ بآسانی وہ جو رقم ہے یا پیسے ہیں یا راشن ہے وہ بآسانی ان کے گھر تک, عزت بھی اس میں مجروح نہیں ہوگی اور اس طرح کی فضا بھی قائم نہیں ہوگی جس سے انسانوں کی جانوں کا نقصان ہو.
قیمتی انسانی جانوں کا. اور یہ یقینی طور پر ایک طریقہ کار جو میں نے آغاز میں بھی کہا کہ کچھ کوپن سسٹم بھی آج کل ہوتے ہیں کہ آپ مستحقین کو کوپنز دیں گے اور متبادل کسی بھی اسٹور سے جا کے جو بھی آپ کے لسٹڈ دکانیں ہوتی ہیں مختلف شہروں میں یا مختلف علاقوں میں وہ ان سے حاصل کر لیتے. بے شمار طریقے ہیں, لیکن نہ جانے کیوں ہمارے اندر یہ اب تک یہ سوچ بھی نہیں آئی ہے کہ ہم کم از کم اپنے اپنے اداروں کے آگے یا اپنے گھروں کے آگے یا اپنی فیکٹریز کے آگے اس قسم کا ہجوم جمع نہ کریں. جب ہجوم جب بپھرتا ہے اور جب ان کو تھوڑی سی طلب اور بڑھتی ہے تو یہ ہوتا ہے جو آج ہم سن رہے ہیں کہ کس طرح سے گزشتہ دنوں اس تمام انسانی جانیں ضائع ہوئی. سر, ملک کی مجموعی معیشت, عرفان میمن صاحب, ملک کی مجموعی معاشی حیثیت یا اہلیت جو ہے, کیا یہ بھی عوام کے اندر سے وہ اضطراب پیدا کرتی ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چھینا جھپٹی کا عالم ملکی سطح پر اوپر کی سطح پر ہمیں نظر آتا ہے, یہی چھینا جھپٹی جو ہے وہ ہماری من حیث القوم ہمارے اندر سرایت کر گئی. بہت اچھا سوال ہے آپ کا ماشاءاللہ سے, اور میں کوشش کروں گا کہ اس کا میں ایک پازیٹیو جواب دے سکوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں قرآن مجید فرقان حکیم ہمارے لیے ایک کتاب, ایسی کتاب کہ جس کے بعد کوئی بھی ہمارے پاس اس کا کوئی ثانی نہیں, مکمل ہمارے پاس کوئی حل ہی نہیں, اس لیے ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں اور اللہ پاک ہمیں اسی سے سارے راستے بھی دکھا رہا ہے. اس کی ایک سینٹرل آئیڈیا ہے, وہ سینٹرل آئیڈیا آپ کے سوال کا جواب ہے, وہ ہے دعائے قدوسی. ایک تیری چاہت, ایک میری چاہت, بس اگر تو نے پرسپرت کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے, میں تجھے ہر وہ چیز دے دوں گا جو تیری چاہت ہے. اور تو نے مجھے ستایا اس میں جو میری چاہت ہے, تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے, پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے. تو میرے رب نے یہ بات بڑا کیٹیگوریکلی ہمیں سمجھا دی ہے کہ دیکھو جو بو گے وہی کاٹو گے. آپ نے مکافات عمل سے گزرنا ہی ہے, چاہے آپ کچھ بھی کر لیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو دھوکہ دے کے آپ حکومت میں آ گئے اور آپ کامیاب ہو جاؤ گے, تو وقتی طور پہ تو وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے کوئی چالاکی سے وہ کامیابی حاصل کر لی ہے, مگر آپ اس کو لانگ ٹرم پہ اگر دیکھیں گے تو آپ کبھی اس چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتے جس کے اندر کوئی سازش کی جائے. بالکل ایسے ہی. تو میرے خیال سے پاکستان کا حل جو ہے وہ ایک ہی حل ہے کہ پاکستان کو اس جو ڈیموکریسی کے نام پہ جو 77 سال سے جو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, اب اس دھوکے سے پاکستانی قوم جو ہے وہ بے بس ہو چکی ہے, مایوس بھی ہو چکی ہے. اس ملک کو ایک اچھا بہتر پریزیڈنشل سسٹم دیا جائے. اس لوگوں کو یہاں پہ جو بزنس آئیکنز ہیں ہمارے, جو پاکستان کی بزنس کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, جو پاکستان کے اندر ان امپلائمنٹ ختم کر رہے ہیں. الطاف بھائی, کنسٹرکشن کے اندر ایک بلڈنگ جب بنتی ہے, آپ کی اس پوری بلڈنگ عمارت کے اندر یہ بلڈنگ کے 2 لوگوں کا پتہ ہے کہ یہ پلاٹ بیچا کس نے اور یہ پلاٹ لیا کس نے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں 72 انڈسٹریز چلی ہیں تب یہ بلڈنگ بنی ہے. اب اس 72 انڈسٹریز کی ہر ایک انڈسٹریز کے اندر لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں. تو اگر آپ ان امپلائمنٹ ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے اداروں کو, ایسے کام بزنس مینوں کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں, نہ کہ ان کے لیے آپ درد سر بنیں. سر یہاں ایک چھوٹا سوال اسی کے ساتھ, بالکل اسی مناسبت سے, کہ گزشتہ گورنمنٹ نے, ہماری جو جانے والی حکومت ہے, حالیہ جانے والی حکومت, اس نے کنسٹرکشن اینڈ بلڈرز کو ایک انڈسٹری کا درجہ دے دیا تھا, اور وہ رتبہ جو ہے ویری فرسٹ ٹائم اس انڈسٹری کو ملا. بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے, بالکل بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے. جو 3 سال تھے شروع کے, بالکل وہ 3 سال اور 8 مہینے کی حکومت تھی خان صاحب کی. بالکل. جو بڑے بڑے دعوے تھے, جو بڑی بڑی باتیں تھی, یہ جو بیوروکریسی تھی 35 سال کی, جس کو خان صاحب سمجھنے میں 3 سال انہوں نے لگایا. بالکل. دیکھیں بزنس کمیونٹی نے, عمران خان نے کہا مجھے شوکت خانم بنانی ہے, ہم نے بنا دی. اس نے کہا مجھے یونیورسٹی بنانی ہے, ہم نے بنوا دی. اس کے بعد کہا مجھے وزیر اعظم بننا ہے, ہم نے بنوا دیا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہم نے ان سے کیا مانگا تھا؟ ایک بہتر معیشت, ایک بے روزگاریوں کا خاتمہ, سیکیورٹی کا ایک بہترین نظام. آپ یہ دیکھیں کہ وہ 3 سال سے بیوروکریسی کو سمجھنے میں ہی لگا دیا انہوں نے, اور جو 8 مہینے جو باقی کے تھے اس میں ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ بزنس مین تو بیچارے سب روڈ پہ آ جائیں گے. تب انہوں نے کنسٹرکشن میں اور ٹیکسٹائل سیکٹر میں, دیکھیں آپ کو اکانومی کو اگر بوسٹ اپ دینا ہے اور آپ کو ان امپلائمنٹ ختم کرنی ہے تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ ٹیکسٹائل سیکٹر کو اور کنسٹرکشن سیکٹر, یہ 2 سیکٹرز کو اگر آپ نے فیسیلیٹیٹ کر دیا تو آپ ایک فیکٹری 1,000 کے قریب ملازم رکھتی ہے. پھر آپ کو میں بتاؤں کہ جو گراس روٹ کا طبقہ ہے, جس کے پاس
ایجوکیشن نہیں ہے. اس کی والدہ جو ہے نا, والدہ وہ کراپنگ کرتی ہے داغے کی, بالکل, اور 40,000 روپے کماتی ہے. ماشاءاللہ. اس کی 4 بیٹیاں وہ اسٹیچنگ کرتی ہیں, وہ لاکھ روپے کماتی ہیں مہینے کا, 25-30,000 ڈے نائٹ کام کرتے ہیں. کیونکہ میرا تعلق ٹیکسٹائل سے رہا ہے اور میں آج بھی ٹیکسٹائل کو دیکھتا ہوں. اسی طریقے سے کنسٹرکشن میں ایک پروجیکٹ کے اندر ہزاروں کے قریب لوگ کام کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ملک میں ان امپلائمنٹ آپ ختم کریں گے تو دہشت گردی ختم ہوگی. یہ جو دہشت گردی, انتہا پسندی اور یہ جو بہت آسانی سے گولی مار کے چلے جاتے ہیں, تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. انسان کی جو صفت ہے وہ محبت اور پیار کی ہے. بالکل, اسے یہ سارا کچھ سکھایا اس کے ماں باپ نے پہلے, پھر اس کے ٹیچروں نے, اور پھر سوری ٹو سے عالم دین نے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ صفت انسان کی محبت کی ہے. تو یہ جو معاشرہ ہے, آج آپ پاکستان سے باہر دنیا میں جا کے دیکھیں تو صحیح, وہ لوگوں نے اپنی قوم کو کفیل بنا دیا. 15% 85% پہ بھاری ہے. آج دبئی میں جائیں تو لوکل سے 15 سے 20% ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ ایک بات, دبئی کا نام لیا آپ نے, میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں لیڈرشپ ہے کہ 1.5 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد ہم بھی سارے انسان بن جاتے ہیں, اور یہاں سے جیسے ہم واپس آتے ہیں پھر وہی پاکستانی بن جاتے ہیں. لیڈرشپ ہے نا سر, کیا وجہ بھائی لیڈرشپ ہے. دیکھیں if you have لیڈرشپ یا قانون؟ نہیں, قانون لیڈر ہی بناتا ہے. قانون لیڈر بناتا ہے. دیکھیں آپ کا کانسٹیٹیوشن کا تو آج حال تو دیکھیں آپ. آج ادارے کو چیف جسٹس آف پاکستان, آج عمر بندیال صاحب کو ایک معمولی سے بونے, سیاسی بونوں نے یہ دھمکی دی ہے کہ ہم آپ کے قانون کو نہیں مانیں گے. جو سیاسی بونے ہیں جن کا کیا پاکستان کے لیے کردار ہے, ان 3 حکومتوں میں نے اس ملک کے اندر انہوں نے قرضوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. آج ان کا پیسہ باہر, ان کے بچے باہر, ان کی فیملی باہر, ان کے ڈاکٹر باہر, ان کی شادیاں باہر, ان کے دشمن بھی باہر ہی ہیں اب تو. کیونکہ اندر تو انہوں نے دشمن بھی نہیں چھوڑے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت کے پاکستان کے جو اس وقت حالات آپ دیکھیں, پی ڈی ایم, یہ پگلے, دیوانے اور یہ مستانے, یہ جو تینوں جانوں کی کیٹیگریز نے مکس ہو کے آپ یہ دیکھیں کہ سامنے ایک عمران خان. او بھائی, آپ نے ہماری بحیثیت قوم, ان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آج یہ جو آپ بتا رہے ہیں جس طریقے سے یہ فیکٹری میں, باقی اس فیکٹری والے کی نیت پہ شک نہ کریں. بالکل, اس نے تو ایک اچھا کام کیا تھا. اس کو کس طریقے سے معاملات سے گزرنا پڑا ہوگا, یہ کام اس کا نہیں تھا. آپ دیکھیں یہ جو گراس روٹ تک آپ کا جو بلدیاتی نظام دیا جاتا ہے, وہ ایم این اے آ کے کوئی آپ کا نلکا صاف نہیں کرے گا, آپ کی گٹر وہ صاف نہیں کرے گا. اس کا کام ہے لیجسلیشن کرنا, اس کا کام ہے وہ نیچے تک گراؤنڈ تک, وہ اختیارات کے تک وہ پیسہ پہنچانا, اور اس ناظموں کا کام ہے اور اس ادارے کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ جا کے ان کے ایشوز کا حل نکالے. تب آپ کو پاکستان کے اندر سیکیورٹی, آپ دیکھیں عشرت العباد اور جنرل مشرف صاحب نہاری کھانے چلے جاتے تھے بنسو روڈ, بالکل ایسا ہی. ڈیفینس کے اندر بغیر پروٹوکول کے کھانا کھانے چلے جاتے تھے. ذرا بلاول کو میں کہتا ہوں کہ ذرا آئے نا, ذرا بغیر پروٹوکول کے دو دریا پہ کھانا کھانے. یہاں پہ آپ نے تاجر برادری کی بات کی اور انڈسٹریلسٹ کی بات کی, اور انڈسٹری نے بڑا ہی اپنا جو کردار ادا کیا ہے, اچھے اخلاق میں بھی اور برے حالات میں بھی. یقینی طور پر وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے. کووڈ جیسا بڑا جو انسیڈنٹ ہوا تو دنیا کی اکانومی گئی, لیکن اگر کنسٹرکشن انڈسٹری اس وقت کام نہ کرتی تو میرا نہیں خیال ہے کہ حکومتیں سنبھال پاتی. یہاں ایک چیز مجھے یاد ہے, سانحہ ہے بلدیہ ٹاؤن, ٹھیک ہے, جہاں ایک انڈسٹری کے اندر وہ ہوا جو شاید یقینی طور پر کہیں دنیا میں کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اس انڈسٹری کے مالکان کا کیا کچھ نہیں کرنا پڑا. یس, آپ آئی وٹنس ہے. اب مجھے پتہ ہے کہ اب یہاں پہ بزنس کمیونٹی کو کم از کم ہمیں ملنا چاہیے, ہمیں ایک ہونا چاہیے. ایک سوال, اس انڈسٹری میں جہاں یہ کل 12-15 اموات جو ہوئی ہیں, اور یقینی طور پر میں نے آپ اس بات پر ایگریڈ ہے کہ ان کی نیت کا شک نہیں ہے, طریقہ کار کا فرق ہو سکتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج بزنس کمیونٹی کس طرح سے انہیں تھریٹ کیا جا رہا ہوگا؟ میرے خیال سے 12 جانوں کے ان کو 12 کروڑ روپے بھی دینے پڑے تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی جان نہیں چھوٹے گی. کیسے ہمیں اس معاملے کو دیکھنا ہوگا؟ مجھے بہت اچھی سی بات ہے کہ یاد آ رہی ہے آپ کی اس بات سے. پرانے دوروں میں دیواریں چھوٹی ہوتی تھی مگر پردہ ہوتا تھا. بالکل, تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا. کیا بات ہے. جب وقت نے بدلی کروٹ تو پتہ چلا وہ دور کچھ اور تھا, یہ دور کچھ اور ہے. دیکھیں الطاف بھائی, اگر آپ اور ہم چاہیں نا کہ ہم معاشرے میں بہتری لانا چاہتے ہیں تو ہمیں آس پاس دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے حصے کا دیا جلا دیں.
دیکھیں بزنس کمیونٹی اور اسپیشلی آج ہم میمن پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, میں ہمارے میمن کمیونٹیز کے تمام جو ہمارے بڑے ہیں, عقیل بھائی ہو گئے, عارف حبیب ہو گئے, حنیف طیب بھائی ہو گئے, حاجی عثمان پردیسی صاحب ہو گئے, حاجی رفیق پردیسی صاحب ہو گئے, میں یہاں پہ یوتھ میں فرحان پردیسی صاحب کا نام لوں گا جو بہت انرجیٹک ہیں, جی بہت اور میں اچھے آصف سمسم کا نام لوں گا, یہاں پہ بے شمار حسنین پردیسی کا نام لوں گا جو کہ اس وقت رول ادا کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک سپریم جوڈیشنل کونسل بننی چاہیے, اور یہ جو چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں 2-2 انچوں کی مسجدوں میں ہم جو بٹے ہوئے ہیں, اگر ہم ایک ہو جائیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, آپ مجھ سے یہ میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ وزیر اعظم بھی آپ کی بات مانے گا, پاکستان کا چیف جسٹس بھی آپ کو سنے گا, کیونکہ آپ یونائٹڈ نہیں ہیں. آپ کو ضرورت نہیں ہے دشمنوں کی, آپ کو اندرونی خطرات ہیں, آپ کو بیرونی خطرات نہیں ہیں. آج دشمنوں کو آپ کے اوپر کوئی محنت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ آج آئی ٹی کی پاکستان اس دور میں ایکسپورٹ کر رہا تھا, آج پاکستان کہاں پہنچ چکا ہوتا اگر آئی ٹی کو نہ روکا جاتا. بالکل. آج ایگزٹ کو نہ روکا جاتا, آج ہمارے سامنے تو ایگزٹ کو کلیئر کر دیا, بالکل, تو وہ آئی ٹی ایکسپورٹ کر رہا تھا, بے روزگاری دور کر رہا تھا, تو کر لیتے تھے نا, ملک میں پیسہ لا رہا تھا, وہاں پہ ایک ہو جاتے بزنس مین. نسلا ٹاور گرا, ایک ہو جاتے. کیا اب وہ نسلا ٹاور گرنے کے بعد وہ دوسرے ٹاور جو گرنے کے آرڈر کیے تھے وہ گر گئے؟ نہیں گرے. کیوں نہیں گرے؟ گرائے ان ٹاوروں کو, کیوں نہیں گراتے؟ اس لیے نہیں گراتے کہ وہی گرانا تھا. کمال نہیں ہے؟ آپ ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے آپ نے ایک پوری, اگر سارے بزنس مین ایک ہو جاتے اور سارے بزنس مین پریس کلب کے باہر کھڑے ہو کے اپنا ایک طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروا کے پرنسپلی ان کو یہ سمجھاتے کہ یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں آپ آج آپ کی مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے میں یہاں پہ تنقید کروں گا کہ بڑی گنجائش ہے, بڑا ویکیوم ہے کہ ہمارے یہاں پہ مارکیٹنگ بڑے بڑے پروجیکٹس کی فیل ہو چکے ہیں بہت سارے, کیونکہ آپ نے ڈیلیور نہیں کیا. مگر وہ ڈیلیور نہ کرنے کی ذمہ داری وہ بھی حکومتوں پہ ڈالتے ہیں. تو مقصد میرا یہ ہے, آج کے اس پروگرام کو ہم نے تھوڑا سا پولیٹیسائز کر دیا. بہرحال آج کا میسج ہمارا یہ ہونا چاہیے اس رمضان المبارک کے اندر کہ خدا را آج آپ سب اللہ کے نزدیک قریب آ گئے ہیں. بالکل ایسے ہی سب لوگ اللہ کو مر کے جواب دینا ہے. دیکھیں آپ نے بڑی بڑی زندگیاں جی لی ہیں. آصف علی زرداری کی عمر اس وقت 75+ ہے, اللہ پاک ان کو صحتیاب کرے, وہ آج صحتیاب نہیں ہے. دیکھیں ہماری نزدیک ہر وہ انسان جو ہے آج پاکستان کا حصہ ہے, ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے. غلطیاں ہوئی ہیں, غلطیاں کو بھول کے آگے بڑھے, سبق سیکھ کے اور سب دیکھیں یہ نوجوان نسل 45 سے 50% آپ کے پاس 22 سال کے بچے ہیں, 15% آپ کے پاس 35 اور 40 کے لڑکے ہیں, یہ نوجوان لڑکے ہیں, اور آپ کے پاس 65 سے 70% یوتھ کاؤنٹ ہوتی ہے آپ کی. آپ ان کو کیا دے کے جا رہے ہیں, کیا دے کے جا رہے ہو آپ دیکھیں خدا کا واسطہ, اگر آپ نے ان کو بے روزگار, آپ لیپ ٹاپ بانٹنے سے نہیں پاکستان میں کبھی نہیں دیکھو, ایجوکیشن سے آپ کچھ حاصل نہیں کر, مطلب آپ ایک شعور تو آتا ہے آپ کو, مگر سبق آپ کو وہی یاد رہتا ہے جو آپ کو معاشرہ دیتا ہے یا کوئی انسان دے کے جاتا ہے. تو میرے خیال سے آپ جو اس وقت ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں, آپ جو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس محب وطن ہیں, آپ اس ملک کے جمہوریت پسند ہیں, آپ اس ملک کو ڈیلیور کرنا, ان کے پرابلمز کو سمجھتے ہیں, آپ نالائق ہیں, آپ ناہل ہیں, آپ اس بدبودار, اس سسٹم کا بدبودار بیچ کا وہ بویا ہوا پودا ہے کہ جس نے اس ملک کو کچھ نہیں دیا. اور میں پھر بھی یہی میسج دوں گا کہ خدا را ہاتھ جوڑ کے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ یہ فیصلے ہم خود کرنا جو ہے وہ شروع کر دیں, اور جو آج کل ہو رہا ہے, بالکل آج آپ گولی کے بدلے گولی, بالکل ایسے آج آپ یہ دیکھیں, یہ آسان بات نہیں ہے کہ ایک اپنے دفاع میں آپ نے گولی چلا دی, آپ نے ایک انسانیت کو ختم کر دیا. آپ کو کیا پتا کہ وہ اس بندے نے جو آپ کو لوٹنے کے لیے آیا تھا اس کے پیچھے کیا محرکات تھے, اس کے پیچھے بھی تو جائیں کہ اس نے یہ بندوق کیوں اٹھائی. بالکل اس بندوق کو اٹھانے کی ذمہ دار ریاست ہے, تو اس کا قاتل بھی ریاست ہے, اور یہ ایک ایک سے حساب لیا جائے گا, ایک نہیں, یہ مقافات عمل ہے. اور یہ رمضان کے بابرکت مہینے میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو سب کے, آپ میسج دینا چاہ رہے ہیں, جوائنٹلی ہم میسج دینا چاہتے ہیں کہ خدا را اللہ کا واسطہ اس ملک کو 27 رمضان مبارک, جمعۃ الوداع اور
जमनत विदा, और पाकिस्तान को 3 हैट्रिक, जिसे हम हैट्रिक करते हैं ना, तो हैट्रिक जो होती है वो आपकी बड़ी याद रहती है। तो ये भी 27 रमजान मुबारक, जम्मतुल विदा और रमजान मुबारक, ये 3 हैट्रिक की बुनियाद पे पाकिस्तान का वजूद हुआ है। तो सुभान इसको अल्लाह। हम और आप तो चले जाएंगे, ये मुल्क रहना है, बेशक। इस मुल्क को चलना है। बेशक। तो आपने अल्ताफ भाई बहैसियत सहाफ़ी, बहैसियत बिजनेसमैन, मुफ्ती साहब ने बहैसियत दीनदार, और मैं बहैसियत बिजनेसमैन, अगर जो मैं रोल अदा कर रहा हूं मुझे उसका जवाब देना है, देना है, बिल्कुल मुझे उस मकापाते अमल से गुजरना है। ऐसा ही है। तो अगर हम ये बात आज समझ लें कि जो गलतियां हमने की, भाई अल्लाह तो नुक्ता नजर है ना, माफ करने वाला है। आप हुकूकुल इबाद में पकड़े जाओगे, हुकूकुल्लाह में आज नुक्ता नजर अल्लाह पाक है, वो माफ कर देगा। एक पत्थर आप हटा दे, शायद वो अल्लाह की जात है, बिल्कुल। वो माफ कर दे, मुफ्ती साहब इस पे रोशनी भी डाल देंगे, मगर हुकूकुल इबाद वो किसी सूरत में माफ नहीं है। और इसी हुकूकुल इबाद को हमें परवान भी चढ़ाना है, इसी हुकूकुल इबाद के बंदे को बंदे के काम आना है। और यकीनी तौर पर प्रोग्राम का वक्त आज मुझे इंतहाई कम और मुक़य्यद सा लग रहा है, क्योंकि बड़ी ईमान अफरोज़ गुफ्तगू, गो कि ये बड़ी सियासी गुफ्तगू कह सकते हैं आप इसे, लेकिन इस सियासत के पीछे ढकी हुई छिपे वो तमाम जो है मुहर्रिकात थे, जिस पे आज सिर्फ हमारे मेहमानान ग्रामी ही नहीं, हमारी पूरी कौम मुस्तरब है। वो यकीनी तौर पर क्यों ना हो, हमारा वतन अजीज़ जिसके लिए कहा गया कि हैट्रिक अहम तरीन 3 दिनों में, बाबरकत तरीन दिनों में, माह मुबारक में इसकी तकमील हुई है, ये आज़ाद हुआ है, ये वजूद में आया है, तो क्यों ना हो, इसकी तकलीफ हम सबको है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने अपने हिस्से का दिया जलाएं, क्योंकि कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। इन खूबसूरत शेर और मिसरे के साथ मैं आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, क्योंकि आज वक्त कुछ कम रहा, लेकिन यकीन तौर पर जितनी भी बात हुई बहुत ही ईमान अफरोज रही और हमारे कुलूब को मुनव्वर कर गई। इरफान भाई आपका बहुत शुक्रिया। इरफान मेमन जब भी किसी जगह बैठते हैं तो इसी किस्म की जो है गुफ्तगू एक्सपेक्ट की जाती है, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने, मैं जाते वक्त जरूर आपकी नाजरीन को ये कहूँगा कि ये कैसी है बदउनवानी, ये कैसी है बदउनवानी, तुम भी सोचो हम भी सोचें। आज हवा क्यों है तूफानी, तुम भी सोचो हम भी सोचें। किस पर हम इल्ज़ाम लगाएं, किसको अपनी सफ़ों से हटाएं, शक्लें हैं जानी पहचानी, तुम भी सोचो हम भी सोचें। तुम भी सोचो हम भी सोच। इसी के साथ आज के बरकाते रमज़ान करीम की इस महफिल का इख्तिताम करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के अमान।